बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 अगस्त की शाम और इतवार का दिन है। गुज़श्ता रोज़ से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे क्या हालात हुए कि 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट है वो पहले जारी कर दिया, और ना सिर्फ वो इख्तलाफी नोट जारी किया बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अमूमन फैसलों के अंदर नहीं लिखी जाती। एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि ये कल होने क्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या इसी नोयत के मज़ीद 1 या 2 इख्तलाफी नोट इसी मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से आइंदा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और फिर नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर कल बड़ी अहम कानून साजी होने जा रही है, और वो कानून साजी भी इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बारे में है, और वही मखसूस नशिस्तों का मामला। और बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि इस वक्त जो रियासत के 3 सतून होते हैं, अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया, इस वक्त इंतज़ामिया और मुकन्ना यानी कि पार्लियामेंट और हुकूमत जो है वो एक सिमत पर खड़े हैं, और उनके निशाने के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका झुकाव जो है वो इस वक्त जो है कि वो उस सफ में खड़ा है जहाँ पर एग्जेक्टिव और पार्लिमान है, और वो भी ये नशिस्तें देने के हक में नहीं है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्लिमान, इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन, अगर इन्होंने ये फ़ैसला कर रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो फिर क्या ये एक टकराव की, तसादुम की सूरत हाल इख्तियार हो जाएगी। और इन हालात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब, जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट उसको देखा जाना चाहिए, उसको एक आम बयान नहीं समझा जाना चाहिए, कि वो ये बयान जारी कर रहे हैं कि क्या इस वक्त अगर हुकूमत को कोई ख़तरा है तो फिर हमसे शेयर क्यों नहीं किया गया। और दूसरा वो ये बात कहते हैं कि अगर कोई ख़तरा है तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करके असम्बली को तहलील कर दें और नए इलेक्शन करवा लें। हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत कुछ डिलीवर तो करे। और सदर ज़रदारी साहब जो है कि वो किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार नहीं है। तो ये जो बयान है जिसमें वो हुकूमत को ख़तरे की बात कर रहे हैं, हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे रहे हैं कि वो असम्बली तहलील कर दें और इलेक्शन में चले जाएं। और क्या अगर असम्बली तहलील करने की असम्बली भेजी जा देती है, असम्बली तहलील कर दी जाती है, तो ऐसी कौन सी गारंटी है कि पहले अगर पंजाब और केपी के अंदर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, पहले अगर वफाक की सतह के ऊपर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी जब असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए थे, तो अब क्या गारंटी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। और इन हालात के अंदर जो हुकूमती ख़ास नुक्ता नज़र रखने वाले लोग हैं, जो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, वो ऐन उस मौके के ऊपर जब ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और इलेक्शन की तरफ चले जाएं, अगर हालात ठीक नहीं है, ख़तरा है, तो फिर हुकूमत छोड़ दें। ऐसे में हुकूमती बयानिए को सपोर्ट करने वाले हजरात जो हैं वो ये क्यों बात लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है एक ग्रैंड किस्म की नेशनल या यूनिटी बेस जो है कि हुकूमत की ज़रूरत है, जिसमें तमाम जमातें जो हैं कि उनकी मुनासिब नुमाइंदगी हो, उनकी जो है कि यकसा नुमाइंदगी हो, और फिर वो पाकिस्तान को इस सियासी, माशी और आइनी बुरान से आगे लेके जाए। तो क्या ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हैं या ये अलग अलग चीज़ें हैं? ये बड़े अहम मामलात हैं, और इनको अलग अलग हिस्सों में या तनाजुर में देखने की बजाय अगर इसको एक तसलसल के अंदर देखा जाए, और वो तसलसल ये आज का नहीं है, बल्कि वो तसलसल जो है कि वो मार्च 2022 से देखा जाए, और बल्कि उससे पीछे चले जाएं आप सितंबर 2021 से, कि जब जनरल बाजवा के ससुर के घर की ड्राइंग रूम के अंदर मीटिंग हो रही थी, जहाँ पे सियासी जमातों को, 2-3 बड़ी अपोजिशन की उस वक्त की जमातों को कहा गया कि आप तहरीक शुरू कर दें, मार्च के अंदर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आएगी और मार्च में इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा और आपको हुकूमत दी जा रही है। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद अगर आप तसलसल देखें तो ये बार बार कहा जा रहा है कि ख्याल ये किया जा रहा था कि उस वक्त हुकूमत तब्दील होगी, एक नैरेटिव बनेगा, इमरान खान को अंदर करेंगे, सजाएं देंगे, और एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि लोग जो हैं कि वो पीडीएम की जमातों के पीछे खड़े हो जाएंगे और फिर इलेक्शन करवाएंगे और उनको हुकूमत दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
اور وہ موسم جو ہے وہ سیاسی حالات جو ہیں بدلتے گئے اور عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تحریک انصاف کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو سارے کے سارے پلان جو ہے کہ یک کے بعد دیگرے ناکام ہوتے گئے۔ الٹیمیٹلی جو ہے کہ پھر الیکشن میں بھی تاخیر ہوئی اور وہاں پہ الیکشن میں سپریم کورٹ کو دھمکیاں بھی دی گئیں۔ وہی ماحول آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت کہا جاتا تھا جی کہ ہم خیال بینچ بنایا گیا، 3 ججز ہمیشہ کیوں کیس سنتے ہیں، فل کورٹ بنائی جائے اور فل کورٹ کی جو وزڈم ہوگی، جو فیصلے ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ آج فل کورٹ بیٹھی، فل کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن آج 2 ججز کے اختلافی نوٹ کو لے کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ وزیر قانون چند دن پہلے کہتے ہیں کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں، پی ٹی آئی کی بنتی ہی نہیں ہے۔ آج وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہ تو پی ٹی آئی کی بنتی ہے نہ سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں۔ یکسوئی آپ کو ان کے اپنے بیانوں کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر آج فل کورٹ بیٹھ کے اس کی میجارٹی ججز یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ساری کی ساری سیاسی غلطیاں ہوئیں، اور سپریم کورٹ کے تمام ججز یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن اگر یہ استعداد نہیں رکھتا، یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ قانونی فیصلوں کی غلط تشریح کر رہا ہے، تو پھر اس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی، اس کی اپنی اہلیت کے اوپر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر الیکشن کمیشن ابھی بھی دوسری طرف کھڑا ہے اور یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ قانون آج بدلا جا رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں ابھی ہونے جا رہی ہیں ساری صورتحال کے اندر، جس سے آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بیان کیوں آیا ہے، خطرے کی گھنٹی کیوں وہ بتا رہے ہیں کہ بج رہی ہے اور اسمبلیاں تعلیل کر دی جائیں اور الیکشن میں چلے جائیں، اور زرداری صاحب کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بیان بلا وجہ نہیں ہے، یہ بیان سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں، الیکشن کمیشن کے رویے کو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو دیکھیں، اور پھر حکومت میں شامل سب سے بڑی جماعت جو ہے پی ایم ایل این، اس کے رویے کو دیکھیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اور پھر اگلے ہفتے ہونے کیا جا رہا ہے، کل سے جو شروع ہو رہا ہے، کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک تو وہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم تھیں اس کو نیشنل اسمبلی کے ایجنڈے میں وہ موجود ہے، کل پیر کے دن جو ہے کہ اس کو منظور کیا جائے گا، اس کو منظور کیا جائے گا۔ پیر کو سینٹ کا اجلاس بھی شام کو بلایا گیا 5 بجے، یہ سینٹ کے اجلاس یہاں سے منظوری کے بعد کل ہی شام کو اس کو سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی اس کے اوپر سینٹ سے جو ہے کہ رائے شماری کروا کر اس کو منظور کروا کے صدر مملکت کو بھیج دیا جائے، صدر مملکت اس پر دستخط کر دیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنی کمپلائنس رپورٹ مانگی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل کر کے آپ نے کمپلائنس رپورٹ جمع کروانی ہے اتنے دنوں کے اندر، وہ 6 اگست کو وہ تاریخ مکمل ہو رہی ہے۔ تو 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کی صبح جو ہے کہ صدر مملکت اگر دستخط کرتے ہیں اور وہ قانون بن جاتا ہے، تو الیکشن کمیشن 6 تاریخ کی آفٹرنون میں سپریم کورٹ میں جا کے رجوع کر سکتا ہے کہ جناب یہ قانون بن گیا ہے، جو پارلیمان کی وزڈم ہے، جو عوام کی مجموعی سیاسی وزڈم ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جناب اس کو فلاں تاریخ سے لاگو کیا جائے، تو اس لیے آپ کا یہ فیصلہ اب لاگو نہیں ہوتا، تو ہم اس کے اوپر جو ہے کہ اب بتائیں کہ قانون پر عمل کریں یا آپ کے فیصلے پر عمل کریں۔ تو اس طرح سے پھر ایک اور نظر ثانی کی درخواست یا اپیل کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت کہ جب تک کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع ہو جائے گی، اور پھر معاملہ جو ہے کہ یہ جو 41 آزاد ارکان ہیں، ان کو 41 کو آزاد ہی رکھا جائے گا، ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، اور ان کو توڑنے کے لیے، ان کو فارورڈ بلاک بنانے کے لیے، ان کے بچوں کو، ان کے فیملی ممبرز کو، ان کے ساتھ وہ سلوک تمام کیے جائیں گے جو پچھلے 2 سال سے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری جو ہے کہ اگلے اسی ہفتے کے اندر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے اسی بینچ کے اندر 2 یہ معزز جج صاحبان تھے، اسی طرح سے 2 اور لوگ بھی تھے، 3 اور لوگ بھی جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے تھے، تو ان کی جانب سے بھی 2 مزید اختلافی نوٹ کی جو ہے کہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایک جو ہے کہ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں، قاضی فائزہ صاحب ان کے ساتھ مل کر لکھ سکتے ہیں، دستخط کر سکتے ہیں، یہ خان افریدی صاحب کا اپنا بھی ایک نوٹ آ سکتا ہے، لیکن جو مندوخیل صاحب کا یا قاضی فائزہ صاحب کا جو نوٹ آئے گا، وہ نوٹ جو ہے کہ یہی نوٹ جو جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس نعیم افغان صاحب جو ہے کہ ان سے ملتا جلتا یا ان سے ایک اگلے سٹیپ ہوگا، جو اگین جو گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں، الیکشن کمیشن ہے اور جو حکومتی حلقے ہیں، ان کو ایک نیریٹو بنانے کے لیے جو ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، ایک لیگل سپورٹ چاہیے، اس کو تقویت دینے کے لیے جو ہے کہ اس قسم کی جو ہے کہ وہ ایک مرحلہ وار چیزیں آئیں گی۔ تو یہ کوئی اتفاقاً نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ جو پچھلے کئی دنوں سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اور صرف جو ہے کہ دفاتر کے اندر بیٹھ کر جو ہے کہ کچھ کام ہو رہے تھے یا مشاورت ہو رہی تھی، شاید اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے کہ اس قسم کی طے کی گئی ہیں کہ یہ کیجیے گا، یہ کیجیے گا،
فرسٹ اسٹیج میں یہ، سیکنڈ اسٹیج میں یہ، تھرڈ اسٹیج میں یہ، الیکشن کمیشن یہ کرے گا، حکومت یہ کرے گی اور یہ ہوگا. لیکن جو ابھی 8 رکنی اکثریتی جو فیصلہ ہوگا اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے اندر الیکشن کمیشن کی اہلیت اور صلاحیت کے اوپر بھی سوال کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جب تمام کے تمام 13 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اہل نہیں ہے کہ اس فیصلے کی ریڈنگ ہی غلط کی ہے انہوں نے، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے انتخابی نشان صرف نہیں لیا، ایک جماعت کو، ایک پاکستان کی غالب اکثریت کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سب سے بڑا سنگین الزام جو ہے اگر الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے، اور اس کو سپریم کورٹ کی اکثریتی ججز انڈورس کر دیتے ہیں، اپنے فیصلے کے اندر لکھ دیتے ہیں، تو وہ پھر جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے، وہ اس فیصلے کو کے بعد جو ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے کہ وہ ایک مہر لگ جائے گی کہ جناب یہ اس اہل نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کو رکھا جائے اور ان کو یہاں سے فارغ کیا جائے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. قانون سازی کے بعد جو ہے کہ حکومت یقینی طور کے اوپر جو اسپیکر ہیں وہ تو نہیں تسلیم کریں گے ان کو، اور ان کو اس پارلیمانی ممبر کا پارلیمانی جماعت کا حصہ نہیں مانیں گے، اور یہ ایک نیا کرائسس اور ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہو سکتی ہے. اسی ٹکراؤ کی صورتحال کے اندر جو ہے کہ پھر کچھ ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں جو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ملکی حالات اگر خطرہ ہے، حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو پھر اسمبلی تحلیل کر دی جائے. ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا غیر جمہوری، غیر آئینی قدم ضرور اٹھایا جائے جس کے نتیجے میں یہ حکومت ختم ہو، یا حکومت کو ختم کرنا جو ہے کہ وہ آخری حل ہو جائے، اور جس کے بعد جو ہے کہ پھر وہ ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ پھر اس کمپین کو وہ لیڈ کریں گے، اور ساتھ شہباز شریف صاحب کو یا باقی اپنے اتحادیوں کو شامل کریں گے. تو یہ اس وقت جو ہے کہ اس وقت ساری کی ساری صورتحال یہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی حالات کے اندر جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہم نے سہیل وڑائی صاحب کے کالم کی تذکرہ کیا کہ جناب ایک یونٹی اور قومی حکومت کی بات ہے، یہ خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہر دفعہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ خواہش رہی ہے، اور یہ فلوٹ کی جاتی ہے جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں کہ تاکہ 3 سال کے لیے جو ہے کہ ایک پہلے معیشت ٹھیک کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کاکڑ صاحب اور ان کے جو حلقہ احباب تھا نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا، وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی بہت سے دانشور یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیاسی مستحکم اور سماجی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر ایک نظام چاہیے، پاکستان کو آگے بنانا چاہیے، پاکستان سب سے پہلے ہے، سیاست اور یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. تو یہ وہی نقطہ نظر ہے کہ حالات کو ایک ایسے گھمبیر آئینی کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل کرائسس کے اندر اور پارلیمانی کرائسس کے اندر لے جایا جائے کہ جس کے بعد نہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں چارہ بچا، تو پھر جو ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے، اس قسم کے حالات ہوں کہ جن کے اندر جو ہے کہ پھر آپ 3 سال کے لیے کوئی آ جائے. لیکن کیا ایک اتنی وائبرنٹ سوسائٹی جو سوشلی، پولیٹیکلی، جو لیگل فرٹرنٹی کو آپ بے شک DHA کے اندر آپ نے پلاٹ دے رہے ہیں یا آپ ان کو اربوں روپے کی گرانٹس دے رہے ہیں، لیکن کیا اگر ملک کے اندر غیر آئینی کوئی قدم ہوا تو کیا یہی اکثریتی ججز جو ہے کہ کیا یہ اس غیر آئینی قدم کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہ میڈیا کے اندر آپ نے جتنی خاموشیاں کروا لی کیا وہ مزید خاموش ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس تمام سوالوں کے جواب نفی میں ہے. تو اس لیے یہ خواب ضرور ہے، لیکن ان کی تعبیر سے پہلے جو ہے یہ خواب دیکھنے والوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا، جب اسی ہفتے جو ہے کہ نیب کے اوپر فیصلہ آئے گا، اور اسی ہفتے کچھ اور اہم اقدامات ہونے جا رہے ہیں عدالتی فورم کے اوپر بھی. تو وہ جب چیزیں ڈیٹیل میں سامنے آئیں گی تو بہت سے لوگوں کی جو ہے کہ خواب سے باہر نکل آئیں گے اور ان کی آنکھیں کھلیں گی. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.